बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज एक खबर टीवी पर चलती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किए जाने का इम्कान है और जो पीटीआई चेयरमैन है वो पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो चुके हैं और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन इसकी तरदीद पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का ये मामला है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की गई है। तमाम अहम उमूर पर गौर ख्वाज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। यानी ये जो खबर टेलीविजन पर आज नशर की जाती रही, इसकी तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होगी। लेकिन एक बड़ा अहम मामला अभी भी जेर बहस है और वो इलेक्शंस 2024 के इनेकाद का मामला है। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस के हवाले से जो डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। क्या इलेक्शंस में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। जिस तरह आपने देखा गुज़श्ता हफ्ते आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान शदीद इख्तिलाफात की खबरें सामने आई, बाद में पार्टी की जानिब से उसकी तरदीद भी की गई, लेकिन जो इंटरव्यू दिया गया वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। आसिफ अली जरदारी की वो तमाम तर गुफ्तगू और ऐसी मिलती जुलती जो खबरें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज में भी सामने आ रही है। मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुंजादा चट्टान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज करूंगा गुफ्तगू का। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल पर काम कर लिया है और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, लेकिन कुछ सियासी तज्जियाकारों का इस हवाले से कहना है कि इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है और कुछ इतलात ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज भी ये चाहती है कि इलेक्शंस अप्रैल या फिर मार्च तक मुलतवी हो जाएं। इन खबरों में सदाकत है? कुछ पार्टी के अंदर ऐसी कुछ गुफ्तगू हो रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पार्टी है जो सबसे आगे है इलेक्शन की तैयारी में, और उनकी जो कैंडिडेट्स की जो सारी लिस्ट है वो 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है और अब उसकी स्क्रूटनी हो रही है। कोऑर्डिनेटर्स लग गए हैं हर डिवीजन में। मैनिफेस्टो कमेटी अपनी पूरी काम कर रही है। अब किस तरीके से लोगों को आसानी उनकी जिंदगी में लानी है, महंगाई किस तरह से खत्म करनी है, तो हम तो सबसे आगे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किस तरह से ताजरों की, बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें जारी हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो MSF, यूथ, माइनॉरिटीज, सबके साथ हम जो है वो पूरी तरीके से तैयारी हमारी मुकम्मल है। हम लोग तो इन लोगों को छठी का दूध याद दिलवाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी हमारे सामने जो है नहीं ठहर सकेगा इलेक्शन में इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहले ही एतराज है कि इस दफा जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसे पहले ही पीपल्स पार्टी की तरफ से तो चैलेंज कर दिया गया। खुदा चट्टान साहब, गुज़श्ता हफ्ते जो हुआ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें और जो इंटरव्यू आसिफ अली जरदारी ने दिया, पीपल्स पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है? इलेक्शंस के टिकट पर भी, तकसीम पर भी कोई इख्तिलाफ है पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है और जो लोग बातें कर रहे हैं 30 तारीख को हमारा यूमी तासीस का जलसा है क्वेटा बलूचिस्तान में, तो आप लोग देख जो इख्तिलाफात की बातें कर रहे हैं वो देख लेंगे कि एक ही स्टेज के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब कौम को खिताब करेंगे। जहाँ तक इख्तिलाफ राय का ताल्लुक है, तो इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत की खूबसूरती है, ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं।
کہ ایک بندے نے بات کر دی اور سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اور اس کا اعتراف زرداری صاحب نے خود اپنے گھر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ورکر میرے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ خاموش ہو جاؤ تو سارے خاموش ہو جائیں گے. تو اختلاف رائے جو ہے وہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ سے اختلاف رائے رہی ہے. اور لیکن جو ہمارے فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے سی کے ممبران, اور جو ہمارے ٹکٹ ہے وہ دیتے ہیں ہمارا پارلیمانی بورڈ. ہمارا ہر صوبے کا اپنا پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے, اور صوبے میں جب ٹکٹ دیتے ہیں تو پارلیمانی بورڈ میں ڈویژنل صدر, ڈسٹرکٹ صدر وہ بھی موجود ہوتے ہیں. جس ڈسٹرکٹ کو آپ ٹکٹ دیں گے یا جس ڈویژن کو آپ ٹکٹ دیں گے تو پارلیمانی بورڈ کے ساتھ ڈویژنل صدر اور ڈسٹرکٹ صدر بھی ہوتا ہے, اور مشاورت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے الحمدللہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جلد از جلد الیکشن ہو, صرف الیکشن نہیں بلکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو, کیونکہ ہمارے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے. ہماری جو دو مسائل ہیں, ایک جو دہشت گردی ہے کہ دہشت گردی نے اس ملک میں دوبارہ بہت زیادہ بدترین شکل میں اپنا سر اٹھایا ہے, اور دوسرا ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے. اس دو مسائل کا حل اس میں ہے کہ الیکشن ہو, اور جو منتخب ہو جائے 5 سال کے لیے وہ اس کے لیے پلاننگ کرے, اور وہ تب اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ ووٹ کے ذریعے آئے, کوئی لاڈلا نہیں ہو, کوئی بیساکھیوں پہ نہیں آئے. اگر کوئی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہو, کسی 2018 تک کسی لاڈلے کو بٹھائیں گے یا کسی کو بیساکھیوں پہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس الیکشن کا رزلٹ لوگوں کو قابل قبول ہوگا؟ اور جب لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا, جب اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, تو ہمارا ملک کا معیشت کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو فل الیکشن موڈ میں ہے. ہماری چیئرمین نے ایک دورہ کے پیچھے کیا 5-6 جگہوں پہ انہوں نے ورکر کنونشن کی. ہم 30 تاریخ کو بلوچستان جا رہے ہیں, اور 7 تاریخ کو پھر کے پی کے میں جلسہ ہے, تمرگرہ ورکر کنونشن ہے, تمرگرہ میں ورکر کنونشن ہے, پھر پشاور میں خواتین کے ورکر کنونشن ہے, ورکر کنونشن ہے. تو ہم تو فل الیکشن موو میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی ابہام پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے تو اس کو توہین عدالت سمجھا جائے گا. تو میرے خیال سے سر سپریم کورٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پر تو چاہیے کہ الیکشن میں ابہام پیدا. اچھا خندوال صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پر اب الیکشن کیمپین کر رہی ہے. آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جلسے آپ کے آگے بھی اسکیجول ہیں, پارٹی کے اندر جو بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ, آپ کے اپنے اختلافات ہیں پارٹی کے اندر, لیکن سر الیکشنز کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, نون لیگ کی طرف یا میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لاڈلے ہیں, بیساکھیوں کا سہارا لے رہے ہیں, اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے, دھرنا دیں گے, الیکشن کے نتائج قبول نہیں کریں گے. ابھی تو آپ کے پاس وقت موجود ہے, آپ الیکشن کیمپین کریں, آپ ووٹرز کو کنونس کریں اور الیکشنز میں جائیں. پہلے 4 مہینے پہلے ہی یہ تمام تر گفتگو کی جا رہی پیپلز پارٹی کی طرف سے. عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بھی اس پر سر کومنٹ لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جٹان صاحب سے پوچھ رہے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی متنازع اس وقت بنا رہی ہے الیکشنز کو, آپ کی طرف اشارہ کر کے لاڈلا اور بیساکھیوں کا سہارا چل کیا رہا ہے یہ؟ ہاں جی, پہلے تو ذرا مجھے چٹان صاحب سے آپ نے بعد میں جب ان کی باری آئے گی تو پوچھ کے مجھے بتائیں کہ کس کے لاڈلے ہیں, اور یہ بیساکھیاں کس کو کہہ رہے ہیں, تو کھل کے بات کریں نا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں وہ اداروں کو اتنا متنازع بنا لیتے ہیں اور ان کو جان بوجھ کے سیاست میں گھسیٹتے ہیں. آپ نے کوئی جنرل عاصم منیر کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ آپ نے ان کے منہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ سیاسی میدان میں اترے, سارے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, اور اپنا خود الیکشن لڑیں, اور جس کو عوام مینڈیٹ دے گی وہ حکومت بنائے, اور ہم ہر جمہوری حکومت کے پیچھے پورا ہم سپورٹ دیں گے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا, یا اور کچھ نہیں تو آئیے زرداری صاحب سے ہی کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیں. بڑے میچور پولیٹیشین ہیں. ان کی زرداری صاحب کا جو انٹرویو ہے ان کو میرے خیال میں ذرا بار بار سننا چاہیے گھر بیٹھ کے.
انہوں نے اپنے اداروں پہ خاص طور پہ الیکشن کمیشن پہ پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب کیوں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، کبھی وہ دھرنوں کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں بزرگ گھر بیٹھ جائیں جوانوں کو، تو اس طرح کی ایموشنل باتوں سے لوگوں کے جذبات جو مجروح ہوتے ہیں، ہمارے تو نہیں ہوتے ہیں، ان کے اپنی پارٹی میں لوگوں کے مجروح ہو رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں، وہ ان کے ایک بڑے وہاں پہ ایک ڈھیر عمر ان کے جو لیڈر تھے، وہ بیچارے ریزائن کر گئے ہیں، اور وہ ان کو جنرل سیکرٹری کی پوزیشن سے وہ انہوں نے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ہم میرے خیال میں شہباز شریف نے بالکل ایک بہت اچھے طریقے سے بلاول صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بچے، آپ کا ہمارے ساتھ 16 مہینے بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے، بلکہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ان کی ایک وہ اسپیچ بھی تھی کہ مجھے تو یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے زیادہ پرائم منسٹر ہیں اور اپنی پارٹی کے کم پرائم منسٹر ہیں۔ تو آپ رونا دھونا بالکل نہ کریں، بلکہ آپ اپنا ساری انرجی جو ہے وہ فوکس کریں الیکشن کیمپین پہ، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی سندھ میں کیا کارکردگی رہی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ مشورہ اور یہ جو ایڈوائس ہے، یہ بلاول صاحب کو سن لینی چاہیے، اور ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے والد صاحب کی تو کم از کم ضرور سن لیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ میں تجربہ کم ہے اور ابھی آپ کو اور مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو پھر میرے خیال میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، ہماری طرف سے تو کل آپ الیکشن کر دیں، اور الیکشن ناگزیر ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ کو پتہ ہے سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت جو ہے اس کو بھی سنبھالا ملتا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی پوری جو توجہ ہے وہ معیشت کو مضبوط بنانے میں ہے۔ مضبوط معیشت جو ہے وہ بہترین انتقام ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے کسی بھی سیاسی انتقام کی، وہ صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہو، اور پاکستان کا ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہو جہاں پہ 2017 میں اس کو بری طرح سے روکا گیا تھا۔ جی اخوندزادہ چٹان صاحب، یہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر پارٹی کے اتنے اختلافات ہیں، میڈیا پر بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور آپ نون لیگ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں سر۔ دیکھیے جی، میں نے تو اختلافات کے آپ کو پہلے سے بہت میرے خیال میں تفصیل سے بتا دیا، پھر آپ کو میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختلاف تو ہمارا کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، اور اگر اختلاف رائے کو آپ سیاست سے نکال دیں تو وہ سیاست نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم نہ رونا کرتے ہیں نہ دھونا کرتے ہیں، ہمارا رونا دھونا اپنے آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارا رونا دھونا جو ہے اس ملک کے لیے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی لادلہ آئے گا وہ اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے گا، اور اس میں کردار صاحبہ نے کہا کہ آپ بتائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی مریض قیدی کو اپنے ملک سے باہر علاج کے لیے نہیں بھیجا ہے، جس نے نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھی کیا۔ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے لندن میں اس کو پروٹوکول دیا، جنہوں نے دبئی میں پروٹوکول دیا، جنہوں نے پنجاب حکومت کو، ساری پنجاب حکومت کو ان کی خدمت میں لگایا، جن لوگوں نے تاریخ میں پہلے بار اس طرح ہوا ہے کہ ایک بندہ جیل سے ملک سے باہر جاتا ہے اور واپس آ کے تو وہ سیدھا جا کے اور جلسے کی تقریر کرتے ہیں۔ تو اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ایسے ہوا میں باتیں تو نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہمارے رابطہ تھا، ان کے ساتھ ہماری سیاسی توڑ جوڑ تھا، وہ بھی پارٹی میں اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہتے تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اسد زرداری صاحب کو خط لکھے کہ ہم نے چونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی ہم پہ اوپر سے پریشر ہے کہ آپ لوگ جا کے اور کنگ پارٹی کو میں شامل ہو جائیں۔ میرے حلقے میں میرا جو حلقہ ہے NA8، اس میں ایک ایسا بندہ کہ پچھلی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا نہ قومی اسمبلی کا ممبر تھا، وہ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں، وہ گلی کوچی بنا رہے ہیں، وہ لوگوں کو ٹرانسفارمر دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو بجلی کے کنیکشن دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی دوسرے کام کر رہے ہیں۔ کس کیپیسٹی میں؟
کیا یہ چلو اب تو نہیں ہے, اب تو کوئی نہ MPA نہ MNA. سر میں ایک سوال سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر. چٹان صاحب, جب سر پی ٹی آئی کی حکومت میں میاں نواز شریف کو باہر بھیجا تھا اس وقت, اور جب مقدمات بنائے جا رہے تھے نون لیگ کے رہنماؤں پر, تو بلاول بھٹو صاحب کا بڑا ایگریسو سٹانس تھا, اور پارلیمنٹ پہ فلور پر کھڑے ہو کے بلاول بھٹو صاحب نے اشارہ کیا پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف, اور بے غیرت کا لفظ استعمال کیا. آپ کو یاد ہے, معلوم ہے سب کو, کہ آپ عورتوں پر مقدمات بنا رہے ہیں. جب مریم بی بی کو پابند سلاسل کیا گیا اس وقت بھی بلاول صاحب کا بڑا ایک سخت سٹانس تھا. پھر پی ڈی ایم حکومت ان کے جب بنی تو فورن منسٹر تھے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے. اب ایسا کیا ہوا کہ آپ کو وہ لاڈلے بھی نظر آ رہے ہیں, بیساکھیوں کا سہارا بھی وہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور دوسری طرف مخالفت بلاول صاحب کی لگ رہی ہے اپنے والد آصف علی زرداری سے جو انٹرویو میں کھل کر آئی. تو میڈیا یا عوام تو سوال پوچھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی آخر کیا تاثر دے رہی ہے الیکشن سے پہلے ہی, الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر اتنے سوالات. دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا, جو زیادتی ہوئی تھی, اس کے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا. اس کو تو 11 سال جیل میں نہیں رکھا ہے, اس کا تو کسی نے زبان نہیں کاٹا ہے, اس کا تو خدا نخواستہ کسی نے لاش نہیں گرایا. ہمیں تو عدالتی ذریعے سے بے قتل کر دیا, اور محترموں کو چوکوں پہ بھی شہید کر دیا, مرتضی بھٹو کو شہید کر دیا, شاہ نواز بھٹو کو شہید کر دیا. اتنا ظلم تو ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے, لیکن جو ظلم ہوا بھی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سزا دلوائی گئی تھی وہ غلط طریقے سے دلوائی گئی تھی. ہم تو اس کے مخالف نہیں ہے. ہم تو میرے بھائی اس چیز کے مخالف ہے کہ اگر آپ کو غلط طریقے سے بھی سزا دلوائی گئی, تو اگر ڈنڈے کے زور پہ آپ کو سزا دلوائی گئی, تو اس سزا کو ڈنڈے کے زور پہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو آئین اور قانون کے اندر ختم ہونا چاہیے. ہم تو اس چیز کے مخالف ہے کہ بھائی آپ کو اگر ڈنڈے کے زور پہ نکال دیا, تو اب یہ تو جائز نہیں ہے نا کہ آپ کو ڈنڈے کے زور پہ واپس لا کے اور کرسی پہ بیٹھا دیں. ہم تو وہ ڈنڈے کے زور پہ جو نکالا تھا, ہم اس کی بھی مخالفت کر رہے تھے, لیکن ہم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اگر کسی کو ڈنڈے کے زور پہ لا کے اور کرسی پہ بیٹھاتے ہیں, تو ہم اس چیز کا مخالفت کر رہے ہیں. اور ہم اگر ان کے ساتھ تھے تو وہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ تھے جو ان کا نعرہ یہ تھا کہ وہ کو عزت ہو. جب ان کا نعرہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم میں کہ ہم سارے مل کے اور ہم جو ہے یہ آئین کے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. ہم تو اس کے ساتھ اس لیے تھے کہ ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم ہر ادارے کو ان کے کام تک محدود کریں گے, تو ہم ان کے ساتھ تھے. اس کا ہمیں اتنا نقصان نہیں ہے. ان کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے بذات خود نواز شریف صاحب کو ہے کہ اگر آپ کمپرومائز کرتے تھے تو پھر آپ نے اتنی سختیاں کیوں جھیلی, پھر آپ جیل میں کیوں گئے, پھر مریم صاحب کیوں ان کو جیل پہ بھجوا دیا, پھر آپ نے لندن سے ہو کہ آپ یہاں پہ آ گئے اور جیل میں چلے گئے. آپ کے اتنے ورکرز, آپ کے اتنے لیڈر جیلوں میں گئے, 2 سال گزارے, 3 سال گزارے, سب کو ذلیل کر دیا. ہمارے ساتھ بھی انتقامی کارروائی ہوئی, آپ کے ساتھ بھی ہوئی. تو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا آخر میں جو آپ نے کر دیا, تو پھر آپ کے وہ اتنی جدوجہد کا وہ اتنا آپ نے جو اپنے آپ کو تکلیف دیا, پارٹی کو تکلیف دیا, پارٹی ورکروں کو تکلیف دیا, پھر اس سے کیا حاصل ہوا؟ ہم تو اس چیز کے مخالف ہے. ہمارا تو یہی سر مختصر سا بتا دیں کہ کیا کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے, کیا کر دیا ایسا چند دنوں میں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بس وہ اپنے بیانیے سے ہٹ چکے ہیں, پھر چکے ہیں؟ بھائی میں نے تو آپ کو ایک نہیں, میں نے تو آپ کو 100 مثالیں بتا دی کہ مجھے بتائے نا, دنیا کا تاریخ میں مجھے کوئی بتائے ان کو سزا جائز ہوئی تھی, ناجائز ہوئی تھی, لیکن اس سے شک میں اس میں تو نہیں ہے کہ یہ قیدی تھا, یہ مجرم تھا قانون کا. مجھے بتائے ایسا کون سا مجرم ہے جو جیل سے ملک سے باہر جائے اور واپس آ کے پھر سیدھا جا کے جلسوں میں تقریریں کرے. مجھے بتائی دنیا میں ایک مثال مجھے دے دی. اپنے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ ان کے پارٹی میں ہم آ رہے ہیں, اس کو زبردستی روکا گیا. جی عظما کاردار صاحب, آپ کا کامنٹ نواز شریف پر العزیزیہ ریفرنس ہے, دوسرے مقدمات ہیں. چٹان صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں یہی ان کا اعتراض ہے کہ کس طرح سے کیسز ختم ہو گئے, آئے اور انہوں نے جلسہ کیا اور اپنے بیانیے سے وہ ہٹ گئے. ووٹ کو عزت دو, وہ پہلے کہتے رہے, اب وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت بے شک نہ دو.
یہ تاثر کیوں ہے نون لیگ سے؟ آپ نے 5 منٹ ان کو دیے تو ذرا 5 جی منٹ ضرور آپ کو ملیں گے. آپ سن لیں. میری بڑی ہمدردی ہے پیپلز پارٹی سے اور چٹان صاحب سے. ان کا پورا ایک خواب تھا جس میں انہوں نے بلاول کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا چھوڑا تھا, اور یہ پکے اس خواب کو کی تعبیر ان کے سامنے تھی کہ جی آئندہ جو اگلا پرائم منسٹر ہے وہ تو بلاول ہوگا. اس وقت میدان ان کے لیے صاف تھا. اب جب میاں محمد نواز شریف آئے ہیں اور انہوں نے 21 اکتوبر کو دیکھا کہ پورا پاکستان آیا, والہانہ ان کا استقبال کیا, چوک ہو گیا لاہور, یعنی کہ جو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بڑا سخت قسم کا ہمارے لیے مقابلہ آ گیا, کیونکہ میاں محمد نواز شریف کا جو ووٹ ہے وہ تو اسی طرح برقرار ہے اور اسی طرح وہ ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. بات ساری یہ ہے کہ اب وہ خواب ہو گئے ہیں چکنا چور, کیونکہ اب میاں نواز شریف جو ہے وہ میدان میں اتر آئے ہیں. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور اب ان کے ساتھ جو ہے ان کو بڑی وہ آسانیاں دی جا رہی ہیں, ان سے میں پوچھتی ہوں کہ 20-22 سال سے میاں محمد نواز شریف کو آپ نے ایک جمہوری عمل سے الیکشن کے میدان سے ہی پہلے تو باہر رکھا, یا پھر ان کو نااہل رکھا, یا ان کو قید میں رکھا, یا آپ نے ان کو جلا وطن رکھا. اب جب وہ واپس آئے ہیں تو کیا وہ جاتی عمرہ لینڈ کیے؟ وہ تو سیدھے پہلے گئے ہیں اسلام آباد میں, وہ انہوں نے کورٹ میں اپنے بائیو میٹرک پہلے کروا کے اپنے لیے ایک حفاظتی بیل سب سے پہلے انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے, جو کہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے, میرا آپ کا سب کا وہ حق ہے. ایک اگر حفاظتی بیل ان کو مل گئی ہے تو پھر کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ کون سی ایسی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو مل گئی ہے؟ پھر اس کے بعد جب سے وہ آئے ہیں تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیشیاں بھگت رہے ہیں, وہ اپنے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کو جو بے بنیاد, اب وہ خود نیب کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اتنی خاص اس کی وہ ہے ہی نہیں, اور ان کے غیر موجودگی میں ان پہ آپ نے جو تھا ان کا ریفرنس جو تھا وہ اس کا فیصلہ سنا دیا تھا, جو کہ غیر قانونی بات ہے. اب وہ کل بھی آپ کو کورٹ میں نظر آئے, اس سے پہلے بھی آپ کو کورٹ میں نظر آئے, ابھی ان کا کیس چل رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں اتنا رونا پٹنا مچا ہوا ہے, اور وہ جو 5 سال کی وہ جو 2017 الیکشن ایکٹ کی ترمیم جو تھی جو پارلیمنٹ نے کی, اس میں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ بھئی اب تاحیات نااہلی تو ہے ہی نہیں, 5 سال سے زیادہ اب نااہلی نہیں ہے, اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, 5 سال تو ویسے ہی گزر گئے ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہو رہی ہے. انہوں وہ رول آف لا کے مطابق چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے کورٹ میں, ان کا سارے معاملات جو ہیں وہ عدالتی کارروائیوں کے تھرو چل رہے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا تحمل اور برداشت پیدا کریں نا, ذرا ہونے دیں معاملات. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور اس کا بھی ازالہ ہو رہا ہے تو پھر کیا پرابلم ہے بھائی ساروں کو؟ جی اخونزادہ چٹان صاحب, یہ بات تو سر کسی نہ کسی حد تک درست ہے. نو کانفیڈنس موشن جو اس وقت پرائم منسٹر کے خلاف ہوئی, اس میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر تھی, پھر الائنس بنا, حکومت رہی 16 مہینے, تمام معاملات بہت اچھے تھے. اب اچانک اتنے اختلافات یا اس حد تک تنقید. اب سر سوال یہ ہے کہ الیکشنز میں جانے سے پہلے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, اور جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں, ایک تو بالکل ابھی کہیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی, پتہ نہیں بیلٹ پیپر پر ہوگا بلہ یا نہیں ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے, ابھی تک کچھ بھی اس پہ شور نہیں, لیکن جو سیاسی جماعتیں الیکشن کے پروسیس میں داخل ہو رہی ہے, کم از کم وہ تو اس جمہوری عمل پر پہلے سے اعتراضات نہ اٹھائیں, کوئی ایک ایسا لاہے عمل بھی ہو. چٹان صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم عدم اعتماد میں اکٹھے تھے تو اس وجہ سے اکٹھے تھے کہ غیر قانونی طور پہ جس لاڈلے کو لایا تھا, ہم نے اس لاڈلے کو قانونی طریقے سے نکالنا تھا, تو اس وجہ سے ہم جو ہے اکٹھے ہو گئے تھے. یہ جو عظمی کاردار کہہ رہی ہے کہ ضمانت اس کا حق ہے, حفاظتی ضمانت کسی ملزم کا حق ہے, کسی مجرم کا نہیں ہے. مجرم جو آ جاتے ہیں وہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں, وہ مجرم جو آ جاتے ہیں وہ جیل میں سرنڈر کرتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کیسز بے بنیاد ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ عدالت نے ایکسیپٹ کی تھی, اس کے بعد ان کا کیس انہوں نے دوبارہ ریویو کی اپیلیں کی تھی.
और उसके बाद अपने बारी पे बात चलिए खुल्ला चट्टान साहब का मैडम सुन लेते हैं पहले क्या कमेंट। उनकी अपीलें भी थी और वो एक्सेप्ट कर ली थी अदालत ने। फिर मुझे फिर शीशा दिखाऊंगा तो फिर नाराज हो जाएंगी ना, शीशा दिखाऊंगा अपनी बारी पे बात करी, फिर अरे भाई शीशा दिखाता हूं तो फिर आप आप चाहते तो आप लोगों को देखने की जरूरत है। आप मेरे ख्याल में वो शीशा देखें तो जरदारी साहब को नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी में सिर्फ एक जरदारी साहब रह गए हैं जो कि सेंसिबल बात करते हैं, उनकी बात सुन लिया करें तो ये कोई आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन में जो जिसको अवाम मैंडेट देगा वो हुकूमत बनाएगा। ठीक है उस्मा साहिबा, मैं आपके पास अभी आता हूं, इनका कमेंट ले लें जरा जी। आप सर पीपल्स पार्टी में सिर्फ जरदारी साहब ही सेंसिबल बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इनको वो हयात नजर आती है। इस तरह तो शो नहीं हो बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो इनको चिल्लाते हैं। जब आप दलील हो जाते हैं उसमें कारदार, फिर आपकी तरह लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, आपके पास दलील खत्म हो गया, इसलिए आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह मेरे बात को आप काट रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा हौसला कर लें, थोड़ा हौसला कर लें। 8 फरवरी को आवाम का जो फैसला जो भी आएगा उसको आपने भी मानना है, उसको हमने भी मानना है। पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। कल आप नवाज शरीफ के बारे में कह रहे थे कि मुल्क को लूटा है, पूरा खानदान चोर है, आज इनकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी तो आधी पीपल्स वो तो छोड़ दी ना सर, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, अब तो नून लीग में आ गई ना वो। इमरान खान को पैगंबर बनाया था, आज आप उस्मा साहब 1-2 मिनट सिर्फ उनका कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। उस्मा साहब चट्टान साहब का 2 मिनट कमेंट ले लेते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। आपने नहीं कहा था कि नवाज शरीफ को उस्मा साहब इनका कमेंट चट्टान साहब को 1 मिनट बोलने दें, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर आपकी बात तसल्ली से हम सुनते हैं। मेरी जात पे कमेंट ना करें, फिर मैंने इनको माफ नहीं करना। ये इश्यूज पे बात करें, सियासत पे बात करें, मेरी जात पे बात ना करें। मैंने आपकी जात पे नहीं की, उन्होंने बात सियासत पे की है। वहाँ पे इनका कोई काम नहीं, नहीं आप बहुत काबिल एहतराम है उस्मा साहिबा, आपकी जात पर बात नहीं की, सियासत पर ही बात की है चट्टान साहब ने। जातियात पे आ जाते हैं। जी जी चट्टान साहब आप सर जातियात पे आते हैं ना, मैंने तो आपकी जाति से कोई बात नहीं की। चट्टान साहब की सुन लेते हैं बात, फिर उस्मा साहब आपके पास आता, उन्होंने आपकी जात पर कोई बात नहीं की, इश्यूज पर ही बात करें, आप काबिल एहतराम है। वो बिल्कुल यही कह रहे हैं ना जी, आप पहले कहीं और थी, अब कहीं और है भी, आपका इससे क्या ताल्लुक है? जी चट्टान साहब बताएं, पीपल्स पार्टी में नहीं होगा तो क्या? जी चट्टान साहब आप छोड़ दें इस बात को, आगे सवाल मेरा सवाल ले लें। चट्टान साहब आप सिर्फ बोल रहे हैं सर, चट्टान साहब सिर्फ आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल तो ले लें। पूरा खानदान चोर है, डाकू है, आप नहीं कह रही थी, कौन कह रहे थे मुझे बताए, मैं भेज दूं आपको, आपके क्लिप किया, ये चैनल वाले आपको चलाएंगे। चट्टान साहब आसिफ अली जरदारी इस वक्त जो बयानियां लेकर चल रहे हैं, उनके अपने साहबजादे बिलावल साहब भी उसकी नफी करते हुए दिखाई देते हैं कि 70 साल बाबू का अब सियासत में कोई काम नहीं है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की जिसका इशारा उन्होंने किया। ये तमाम बहस एक तरफ, लेकिन सवाल ये है अब इलेक्शंस में आगे जा रहा है मुल्क, अब इख्तलाफात को भुलाएं और जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लें, ये इस तरह की गुफ्तगू, या पहले आप सिलेक्टेड कहते रहे या लाडला कहते रहे, बैसाखियों वाला पीटीआई चेयरमैन कहते रहे, आप नवाज शरीफ को कह रहे हैं? जी सर क्या फायदा? देखिए जी, इलेक्शन मैदान नहीं है जो इलेक्शन के दिन हो जाते हैं, जो है वो भी दांधी है। ये अब जो हो रहा है, ये इलेक्शन से पहले जो दांधी है वो शुरू हो चुका है। तो जब इलेक्शन से पहले जो दांधी हो रही है, मुझे बताएं इस पे हम किस तरह खामोश बैठ सकते हैं? हम जरूर आवाज उठाएंगे। अगर कोई चाहता है कि इलेक्शन पे इल्जामात नहीं लगे तो बंद करिए इस चीज को, सारों को एक जैसा मौके दे दी, सबको एक जैसा माहौल दे दी, जाके आवाम जिसको वोट देना चाहे उसको दे देंगे। अब आप जी उस्मा साहिबा, जी चट्टान साहब का कमेंट आ गया सर। और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड होती है,
اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے؟ روز تو آپ نکلے ہوتے ہیں کسی نہ کسی جلسے پہ، اور آپ جہاں تک جوائننگز کی بات ہے، دیکھیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں اور جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. ان کو 21 اکتوبر کو نظر آ گیا کہ موڈ ان کا ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت بنتی ہوئی دیکھنی جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی پذیرائی تھی. تو وہ تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو حکومت سینٹر میں بنے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اب آپ لوگوں کی ساری جو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ جو ہے وہ الٹی پڑ گئی. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ لوگ تو موڈ دیکھتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرف کس کے پاس زیادہ وہاں پہ سیٹیں آئیں گی سینٹر میں. لوگ تو اس کی طرف دیکھتے ہیں. جی چٹان صاحب دیکھتے ہیں. جی چٹان صاحب اب آپ بول لیں. جی میں عظما کاردار صاحبوں کو کہہ رہا ہوں کہ عظما کاردار صاحبہ اگر مسلم لیگ اتنا پاپولر ہے، اگر اس کا اتنا سیاسی خدشات ہے تو پھر ان کو بیساکھیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر یہ لاڈلے کیوں بن رہی ہے؟ پھر یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ پھر تو میدان میں آ جائے، مقابلہ کرے. نام لیں. آپ کس کو بیساکھیاں کہہ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف سہارا لے رہے ہیں بیساکھیوں کا، اور وہ لڑ لیں. یہ تو کھل کر کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی. کون ہے وہ بیساکھیاں؟ ذرا اس کا تو نام لینا. کون سی نام ضرور چھوڑ لینا آپ نے. اگر اتنی یہ دعوے کر رہے ہیں تو نام لے لیں. نام لے لیں. بیچنے کے بجائے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے بیچ دیا. وہی کو میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ایک قیدی کو، ایک مفرور آدمی کو جو ملک سے 4 سال غائب تھا، مفرور تھا، عدالتوں نے اس کے وارنٹ جاری کی تھی، وہ بندہ جو آ گیا جیل کے جانے کے بجائے جن لوگوں نے اس کو لے کے اور مینار پاکستان میں سٹیج پہ کھڑا کیا اور جس سے تقریر کروایا، ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کون سے. ارے بھائی میری بات سنیں، وہ سیدھے وہاں پہ نہیں آئے تھے، وہ پہلے وہاں پہ اسلام آباد گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے حفاظتی بیل لی تھی، اس کے بعد وہ یہاں پہ آئے ہیں. دنیا کی تاریخ میں بتائی کہ کسی جو حقائق کو جو ہے ان کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا میں ایک اور آپ کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر کی تیاری جو ہے وہ پوری پارٹی مہینے سے کر رہی تھی. ساروں کی محنت اور ساروں کی کاوش، اور مریم نواز صاحبہ نے دن رات ایک کیا. پوری پارٹی کی لیڈرشپ نے اور کارکنوں نے دن رات ایک کیا اور اپنے قائد کے استقبال کے لیے پہنچے. اور آپ نے دیکھا کس طرح سے کافی عمر کے آ رہے تھے. اب لوگوں کو تو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا نا. آپ تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لاہور شہر میں، لاہور شہر کم از کم 2 کروڑ کا شہر ہے. 2 کروڑ کے شہر میں وہی لوگ نکلے تھے. اور ہماری مٹی میں جو جلسہ ہوا تھا تھر میں، ان کا آپ فوٹیجز نکالے. آپ کے لاہور شہر میں جتنا جلسہ ہوا اتنا ہم نے کیا تھا. چترال میں جا کے سر جلسہ کامیاب نہیں تھا تو پھر اتنے اختلافات کیوں آپ کے بڑھ گئے؟ وہ تو بیچارے انٹر ہی نہیں کر سکے لاہور، کیونکہ لاہور کے اندر سے جو لاہور کے رہنے والے ہیں انہی سے سارا جلسہ گاہ بھر گئی. اب چٹان صاحب کلوزنگ کامنٹس دے دیں. آپ نے میاں نواز شریف کو، پیپلز پارٹی نے یہی اپنی لائن رکھنی ہے کہ یہ لاڈلے ہیں، بیساکھیوں کا سہارا لے رہے ہیں اور ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا، یا کوئی تبدیلی لائیں گے ابھی الیکشن سے پہلے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر انہیں ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں ہماری آرمی کے اوپر اور یہ جوڈیشری کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اسی لیے ہمارا ملک کمزور ہے، کیونکہ ہم اپنے اداروں کو ہر وقت ٹارگٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا خدا خوف کرتے ہیں. زرداری صاحب نے ایک دفعہ نہیں کہا، ایک دفعہ نہیں یہ اس طرح کی بات کی جو یہ چٹان صاحب کر رہے ہیں. بہت شکریہ خنزہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، اور عظما کاردار صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. سوال یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کسی سیاسی جماعت کو یا الیکشن کے پروسیس پر اس طرح سے سوالات اٹھانا، اعتراضات اٹھانا، اور ایک جو بڑی نارمل اور کیجول ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ یہ تو لاڈلے ہیں یا یہ تو سلیکٹ ہونے والے ہیں یا ان کو سپورٹ حاصل ہے، یہ تاثر دے کر اگر الیکشنز ہوگے بھی تو ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ پھر الیکشنز کروانے کا کیا فائدہ؟ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت اگر دوسری سیاسی جماعت کو الیج کر رہی ہے یا اس پر یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز ملک میں نہیں ہونے دے رہے، تو پھر
इतनी एक लंबी और लेंथी प्रैक्टिस का फिर क्या फायदा, यह आम आदमी सवाल पूछता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और साइफर केस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नवीद मलिक साहब मौजूद होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई चेयरमैन पर साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और आज चेयरमैन पीटीआई से अहले खाना और वकला की अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में बुशरा बीबी, उज़मा खान, नौरीन खानम और अलीमा खान शामिल थीं। उनके अहले खाना वकला से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई है और लीगल टीम की भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है। बैरिस्टर अली जफर, उमैर न्याजी, बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की है। अब एक जो नया केस इस वक्त मीडिया पर हमारे सामने आया है चेयरमैन पीटीआई पर, वो गैर शरई निकाह का है। ये केस तो पुराना है लेकिन इसमें गवाहान अब जो है वो शामिल हो चुके हैं। मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़ाया और ओन चौधरी जो कि कभी उनके बहुत करीब हुआ करते थे, उनका अदालत में बयान कलमबंद हुआ है। और वकील रिजवान अब्बासी ने कहा है कि तीसरा गवाह आइंदा समाअत पर बयान के लिए आएगा। वो कहते हैं हल्फन कहा उन्होंने कि जो अदालत में बताऊंगा सच बताऊंगा। और चेयरमैन पीटीआई ने अपनी साबिक अहलिया कहने पर उनको जो है वो तलाक दिलवाई। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नवीद मलिक साहब। नवीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइफर केस की समाअत के हवाले से मैं आपसे लीगल एनालिसिस चाहता हूं। अडयाला जेल में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और जेल ट्रायल जो है एक ओपन ट्रायल होगा और यही जो एक्यूज्ड हैं या जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका मुतालबा था। उनकी लीगल टीम की जानिब से भी ये दरख्वास्त की गई कि ओपन ट्रायल हो। अब जब इसकी समाअत होगी तो ओपन कोर्ट होगा, वहां पर मीडिया पर्सन्स मौजूद होंगे या उनके फैमिली मेंबर्स और तमाम वकला वहां पर मौजूद होंगे, इस तरह से अब मंजरनामा होगा? जी बिल्कुल। पहले तो उनके खिलाफ जो है वो जो ट्रायल चल रहा था वो इन कैमरा समाअत थी, उसमें कुछ मखसूस लॉयर्स के अलावा किसी और को जो है वो जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब वो जो है ओपन समाअत होगी, उसमें जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई दोस्त हैं जो अपनी इजाजत उन्होंने मुतलका इदारे से ली भी होगी या अदालत से इजाजत ली होगी, तो वो जा सकते हैं और जाके उसकी केस की समाअत जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो अब देखें अब क्या फिर दोबारा नए सिर से ये ट्रायल शुरू होगा। अभी तक तो शाते की जो है उसमें कलमबंद होनी थी। लेट्स सी। अभी खबरें ये भी आ रही थी कि पीटीआई चेयरमैन ने लीगल टीम से अपनी मुलाकात की है। अब जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया, दीगर वकला के भी नाम सामने आ रहे हैं। इलेक्शंस भी सर पर हैं और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख दी गई थी इलेक्शंस की, उसकी दोबारा से तौसीक की है कि 8 तारीख को ही होंगे इलेक्शंस। मैं सर कानूनी नुक्ता आपसे इस पर यह समझना चाहता हूं कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी के चेयरमैन रहेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में और इलेक्शन कैंपेन जेल में रहते हुए वो रन कर सकते हैं, टिकट्स तकसीम कर सकते हैं अपने जो भी वो समझते हैं कि हमने इस वकील को टिकट देनी है या इस सियासी रहनुमा को देनी है। कानून क्या कहता है सर? देखिए, जो चेयरमैन पीटीआई है उनको जो तोशाखाना केस है उसमें उनको सजा हुई है, जो कि अगरचे सस्पेंड है लेकिन उनकी जो वो खुद तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही वो पार्टी के चेयरमैन रह सकते हैं। हाँ, पर पसे पर्दा रह के वो, चूंकि जाहिर बात है वो पार्टी के हेड है, वो उस तरह की कोई वो टिकट बांटते रहे या इस तरह की कोई वो करते रहे प्रोसीडिंग या उनको हेड करते रहे, तो उससे तो उनको शायद कोई रोक ना सकता हो कि जेल में रह के भी किसी आदमी के जरिए से, अपने वकला के जरिए से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से वो पार्टी चलाते रहे। तो उसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कदर है या कोई उनको रोक सकता है, लेकिन लीगली वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते और पार्टी के जो है वो चेयरपर्सन के ओहदे पे नहीं रह सकते। वो जैसा पुराना आपने देखा होगा नवाज शरीफ के साथ जैसे हुआ था, वही सेम चीज जो है वो अभी इनको फेस करनी पड़ रही है। तो देखें, अब इलेक्शन नजदीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी ओपनली कोई ये खुद इलेक्शन में हिस्सा ले सके
کیونکہ ایک کیس میں تو ان کو سزا ہوئی ہے اور اس کی اپیل زیر سماعت ہے، اور دوسرا کیس جو ہے شاید الیکشن ہونے سے پہلے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے، تو اس ٹھیک کے ہے، کیا پھر آگے سیکوینسز نکلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ نے درست کہا کہ وہی منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں ہے لیکن ہدایت نامہ ان کا آ رہا ہے اور وہ تمام تر ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اس طرح کا صورتحال چل سکتی ہے۔ سر جی کچھ سر، دیر پہلے خبر یہ سامنے آئی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، چیئرمین کے امیدوار اس میں نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب، اور کسی اور کو نومینیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل کی طرف سے یہ تردید کی گئی، میں نے پروگرام میں پہلے بھی شامل کی تھی، پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں کہ اس طرح کی تمام خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہ دستبرداری اپنی دیں گے پی ٹی آئی چیئرمین کی پوزیشن سے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے سر کیا قانون کہتا ہے، وہ اس میں بھی نہیں چیئرمین خود کو کر سکتے نومینیٹ؟ سر ایک تو جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے انٹرا جو الیکشن ہوتے ہیں اپنی پارٹیز کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ بھی الیکشن اتنے شفاف ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملکی الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی عام نمائندہ جب تک وہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر بندے کو موقع نہیں ملے گا، اگر پی ٹی آئی کی جماعت ہے تو اس میں کوئی بندہ دوسرا جرات نہیں کرے گا کہ شاید چیئرمین کے مقابلے میں آ کے وہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح باقی جو ہے سیاسی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، کوئی اگر کوئی عام ورکر ہمت کر بیٹھے کہ میں بلاول بھٹو صاحب یا زرداری صاحب کے مقابلے میں آ کے جو ہے پارٹی کے الیکشن میں حصہ لوں گا، تو وہ تو پارٹی سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکشن ہوتے برائے نام ہی ہے۔ بیسکلی تو جو پارٹی چل رہی ہے ہماری دو تین، وہ اپنے ناموں سے ہی چل رہی ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں، اس کے علاوہ شاید انہی لوگوں کا ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ کسی آدمی کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کا چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد شاید کوئی وجود بھی نہ رہے، وہ سارے بکھر جائیں، تو ان کو الگ کرنے سے تو پارٹی نہیں بچے گی، لیکن لیگلی طور پہ میں نے جیسے کہا کہ وہی منظرنامہ ہے، تو شاید وہ خود پارٹی کے ہیڈ نہ رہ سکیں، نہ ہی وہ انٹرا جو الیکشن ہے ان کے پارٹی کے اس میں حصہ لے سکیں، لیکن پس پردہ رہ کہ وہ جو بھی کرتے رہے، ہدایات دیتے رہے، پارٹی چلاتے رہے۔ ہاں اس ملک صاحب، چونکہ سے صدر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، یہ فیصلہ جو تحریک انصاف نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ چیئرمین صاحب کا یہ جو پی ٹی آئی کے ان کا فیصلہ ہے کہ وکلا کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینی ہے الیکشنز 2024 میں۔ وکلا کس طرح سے یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے؟ ابھی چونکہ پی ٹی آئی پر ایک بڑا برا وقت ہے اور کوئی بھی ٹکٹ اگر کسی کو آفر بھی کی جائے تو شاید وہ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ اس کو نہ کرے، جس طرح کی آج تک حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو وکلا کو اگر ٹکٹس دی جاتی ہیں زیادہ، فار ایگزامپل اگر 20 یا 30 وکلا کو ٹکٹس پی ٹی آئی دے دیتی ہے، تو یہ پارٹی کے لیے کتنا بہتر ہو سکتا ہے، اور وکلا پر کسی قسم کا نہیں کوئی پریشر آتا پھر؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وکلا ویسے بھی بہت ساری پارٹیوں میں موجود بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، اور الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور کئی آپ نے دیکھا ہے اسمبلی، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، کئی سینیٹر بھی ہیں، اس میں تو کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہے۔ ہر جو وکیل ہے اس کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ریلیشن ضرور ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو یہ ڈیسیژن ہے کہ وہ وکلا کو جو ہے وہ زیادہ تر ٹکٹ دیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ باقی کسی ایسے لیڈر کو ہم نے یا کسی ورکر کو ہم نے ٹکٹ دیا تو وہ پریشرائز ہو جائے، چونکہ وکلا جو ہے وہ قانونی پیچیدگیاں بھی سمجھتے ہیں، اور ان کو ہراساں کرنا یا اس طرح ڈرانا دھمکانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حوالے سے تو دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ وہ وکلا کو آگے کیا جائے جو لڑنا جانتے ہیں، جو قانون جانتے ہیں، اور شاید ان کو اس طریقے سے وہ پریشرائز نہ کیا جا سکے جس طرح کوئی عام جو امیدوار ہے یا جو کوئی عام ٹکٹ ہولڈر ہے جس کو کیا جا سکتا ہے کوئی پریشان، اس طرح شاید ان کو نہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ نوید ملک صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ختم ہو گیا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔